औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरा मेहमान पैनल है उसमें आबिद हफीज़ साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और फाउंडर मेंबर में इनका शुमार किया जाता है, बानी अरकीन में। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हैं, वार्ड अपनी यूनियन काउंसिल 30 से रावल शर्की से मलिक वकील साहब, और उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इतलात के कश्मीर कॉलोनी के जो सेक्रेटरी हैं मोहतरम शकील जलाल साहब। तो ये तीनों मेहमान आज मेरे मेहमान हैं हार्ट टॉक के। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के आज जो मेरे मेहमान हैं आबिद हफीज़ साहब हैं, मलिक वकील साहब हैं और शकील जलाल साहब हैं। बहुत शुक्रिया तीनों अफराद का। तो सबसे पहले सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हमारे दोस्त हैं आबिद हफीज़ साहब, पुराने बानी अरकान में इनका शुमार है। जब रावली में PTI की बुनियाद रखी गई, आप लोग उस वक्त से हमें नज़र आ रहे हैं। तो 3-3.5 साल का अरसा गुजर गया। 3 सालों के अंदर मैं रावली के आज जो मेरा इशू है वो रावली के मसाइल है। आपने रावली के अंदर रावली शर्की जो आपका इलाका है, हवाई इलाका है, या कंटोनमेंट बोर्ड जो हमारा इलाका है, ये बुनियादी वोट है PP तलवंजा का जो हल्का है, इसमें ज़्यादातर वोट इस एरिए के लोगों के। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने इन 3 सालों में वो कौन से ख़ास इशू थे, जो मसाइल थे, लोगों के हल किए हैं। मैं इशू गिनना शुरू करूं तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे एक ही डायरेक्ट सवाल ये कर रहा हूँ कि एज ए PTI वर्कर, क्या आप समझते हैं कि PTI ने 3.5 सालों के अंदर यहाँ के जो बुनियादी मसाइल थे रावली के कंटोनमेंट बोर्ड के हल किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत मेहरबानी ताहिर साहब, आपने बुलाया और हम आज बिल्कुल रावली पे डिस्कस करेंगे। बेहतर तो यही होगा, अल्लाह कई बात करें जी। जिस तरह आपको पता है कि मुल्क इतना मकरूज हो चुका था, खान साहब ने यही कहा था कि 2-3 साल डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, पहले मुल्क को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर जब हम होंगे, पाकिस्तान होगा, तो ये काम भी होंगे। सही। तो हमने जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको पैगाम भेजा है, अपने अपने मसाइल इलाके के लिख कर दिए हैं और कुछ थोड़ा सा काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह बकाया भी अल्लाह के फजल से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। PTI की गवर्नमेंट आने से पहले यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के काम हुए, जैसे रावली का एक बड़ा इशू था आब निकास का, और करोड़ों रुपए का मंसूबा शुरू हुआ। तो उस पर 70% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका सीवरेज का, लेकिन उसके ऊपर आगे काम नहीं किया PTI ने, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के ने शुरू किया था। वो पैसे क्या मुस्लिम लीग नून के थे, इस कौम के नहीं थे, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। इसी तरह एक गवर्नमेंट हाई स्कूल बनाया गया, यहाँ पे एजुकेशन के एक ही हाई स्कूल है लड़कियों का, जिसके अंदर गुंजाइश ही नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, फर्नीचर तक नहीं है। इसके बावजूद उसकी बिल्डिंग तैयार है, उसके तमाम मामला तैयार हैं, स्टाफ या वहाँ पे फर्नीचर नहीं लाया गया 3.5 सालों में। दूसरी तरफ आप एजुकेशन का ढोल पीटते हैं, स्कूलों का ढोल पीटते हैं, यूनिवर्सिटियों का ढोल पीटते हैं, लेकिन अपने एरिए में PTI के जो वर्कर आप जैसे हैं, जिनकी हर जगह पे निगाह है, जो हमारी लीडरशिप यहाँ की लोकल है, क्या इन लोगों ने इस हवाले से काम नहीं, इनकी जिम्मेदारी बनती? जी बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती है। हमने आज से 1 साल पहले वो रावली शर्की में हाई स्कूल का इफ्तिताह किया है, वो जगह भी मिल गई है और उस पर इंशाल्लाह काम भी अनकरीब शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट फंड देगी तब ही होगा ना। तो ये हमने लिख के दिया है, तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। ये तो पिछले दौर में भी लोग ऐलानात करते थे हो जाएगा, जब गो को मचल ही जाती है तो जो होता है बिस्मिल्लाह, जो नहीं होता उसको बिस्मिल्लाह।
नहीं सर, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हो जाएगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। मलिक साहब, आप लोग भी इसी इलाके से हैं, रावली शर्की आपका बुनियादी इलाका है, वहाँ पे तो हमने देखे हैं उसी तरह ढेर है, गंदगी के ढेर हैं, कूड़ा करकट के ढेर हैं। बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से PTI ने आके बल्दियाती निज़ाम ख़त्म किया, जिसकी वजह से वो स्वीपर बात ही नहीं किसी की सुनते। बल्दिया की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो ख़त्म हो गई, मामलात ही नहीं उस तरह के हो गए। आपका एरिया तो गंदगी का एक नया मंजर पेश करता है। तो जैसे आपने कराची का हाल किया हुआ है, उसी तरह आप लोगों ने, आप जैसे सियासी वर्गों ने अपने एरिया के भी वही हाल किया, इसके वजह से आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी और ख़ास करके आपने जो आज मौजू रखा रावली के बुनियादी इशूज़ पे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हाटा के इस प्रोग्राम के तवसत से हम अपनी ये बातचीत और अपने ये मसाइल का जो अदराक है हुकूमत वक्त को भी करवाएँ। और उन कार फरमा जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जो इस सारे मामलों में हैं, असल में मैं ना सरदार साहब आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा माजी में इसलिए लेके जाना चाहता हूँ कि बात की समझ उसी वक्त थोड़ी सी आती है कि जब थोड़ी माजी हो। जिस इलाके का नाम है रावली शर्की, PP 53 आज का 80 NA, इस पूरे हलके में अगर किसी इलाके को एक शर्फ हासिल था ना, जिसको कहते हैं मिनी लाड़काना, तो वो था रावली शर्की। ठीक है। इसको एक मिनी लाड़काना का शर्फ हासिल था। इसमें जो बुनियादी थोड़े से काम हुए हैं ना, वो पीपल्स पार्टी के मोहतरमा के दूसरे दौर में हुए हैं। जो बुनियादी जी बुनियादी से मामला है कि इस इलाके का बहुत बड़ा इशू था जो आज भी मुख्तलिफ इलाकों में आज तक मौजूद है, यानी कि गैस का इशू। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सरदार साहब के गैस का इशू मोहतरमा के दूसरे दौर में, अब उस वक्त के हमारे जो वडेरा शाही है वो सारी नून लीग की तरफ थी, और जो वर्कर हैं, जो वर्कर एज ए वर्कर मैं आबा साहब की कदर करता हूँ, ये साहब का पीपल्स पार्टी से ही, यानी कि इनकी मदर पार्टी पीपल्स पार्टी है, ये भी उस वक्त के वर्कर थे PP के। ठीक है, चलिए इन्होंने अच्छा समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदे को अपना राइट हासिल है। ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट मियाँ नवाज वज़ीर आला था, और पूरा उन्होंने जोर लगाया कि कोई डेवलपमेंट ना हो सके। ठीक है, जो एक वाहिद स्कूल आज तक बना है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में बना। गैस का इतना बड़ा मसला कि रेलवे लाइन क्रॉसिंग का मसला सबसे बड़ा था, वो अपना पूरा जोर लगा के अपनी पूरी एनर्जी सर्व करके मियाँ जरसंडार उस वक्त के MNA MP हमारे जो थे और मोहतरमा तक उनकी रसाई थी, उन्होंने जैसे भी किया वो क्रॉसिंग की। ठीक है, इशू हल हो गया। उसके बाद जाहिर बात है ब्रांचेस में, गलियों में, वो तो जैसे जैसे दरखास्तें जाती हैं वो एक अलग टॉपिक है। ये तो मैं एक मिनट मुझे मौका आज की मैं बात करना मैं क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है। उस वक्त PTI का वजूद कह लें कि सिर्फ एक तिंगे का था। नून लीग जैसे परसे इक़्तिदार में आई, ठीक है, वज़ीर आज़म तक MNA नून लीग के, आज 15 साल से नून लीग की यानी कि हजारादारी उतरे, आज भी MP MNA नून लीग के हैं। ठीक है, नून लीग ने तख्ता मश्क बना दिया रावली शर्की को। नून लीग ने तख्ता मश्क बना दिया कि हमने इसका कुछ भी नहीं होने देना, सिर्फ वो चंद एक जो अपने वर्करों के जो खास उनके थे। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मामला है कि वही बात है कि अब PTI ने, क्योंकि वो नून लीग ने जो मुकाफात अमल किया कि वो मिनी लाड़काना से तख्ते लाहौर तक आया, उसमें से अच्छे मार्जिन से नून लीग जीती आ रही है अरसे दराज से। ठीक है, तो चूँकि इतना कुछ होने के बावजूद PTI को शिकस्त हुई। ठीक है, तो उसके अब PTI क्योंकि उधर वोटर नून लीग का ज़्यादा है इस वक्त। ठीक है, वो PTI मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आप आ जाए इस वक्त पे PTI ने तख्ता मश्क बना रखा है। ये जो मेरे भाई ने बात की, मैं कहता हूँ इसको एक ही मिसरे में कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है, ये ग्रे लिस्ट और ये बातें देखें, इतने मसाइल हैं। हम कहते हैं हम जो भी वर्कर हैं हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए। हमारे रावली में गंदगी, आब नकास, और सबसे बड़ा इशू इफ्तिताह कर देना, वो जी ये हो जाएगा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन जाएगा 3.5 साल में। हमारे मैं कहता हूँ कि जो कुछ दोस्त जिनको सेल्फी लेने का बहुत शौक़ है, मेरे PTI के वो काबिल एहतराम है,
انہوں نے بہت ساری سیلفیاں لی ادھر جا کے جو چلڈرن کہاں ہے چلڈرن ہاسپٹل. چلے کم از کم ہمیں دکھانے کے لیے کام تو شروع ہوتا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. اصل میں راہ علی کو تختہ مشق بنایا گیا ہے. پیپلز پارٹی کا نام مٹانے کے لیے نون لیگ نے بنایا, نون لیگ کا نام مٹانے کے لیے اب پی ٹی آئی بنا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ نون کے جو ہمارے دوست ہیں مرزا صاحب مسلم لیگ نون بنیادی جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر تو بات کرتی نہیں ہے, خاموش ہے. اور صرف اپنی جو قیادت ہے اس کی کرپشن چھپانے کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے کہ کبھی جج کی ہو جائے گی, کبھی کسی بیوروکریٹ کی ہو جائے گی, کبھی کچھ. بنیادی جو مسائل ہیں اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی. لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں, لوگوں کے بنیادی جو مسائل ہیں, گلیوں محلوں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر تو نون لیگ کوئی بات نہیں کر رہے. صرف جب مریم نواز یا مسلم لیگ نون کے قائدین کی تاریخ آتی ہے اس سے پہلے کوئی ہنگامہ, کوئی نئی پریس کانفرنس, نیا شعبے بازی سامنے آ جاتی ہے. کیا اس سے آپ لوگ نکلیں گے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہے جو یہ عوام کی نبض کو جانتی ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. ہم جو سیاست کرتے ہیں ہماری قیادت وہ ذات کے لیے ہوتی ہے, وہ ملک اور قوم کے لیے ہوتی ہے. جب بھی دیکھیں زیادہ دور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ سب اسی معاشرے کا حصہ ہے. روزمرہ کے شعب بھی خریدتے ہیں, میں بھی خریدتا ہوں, یہ پی ٹی اے والے بھی خریدتے ہیں, پی پی والے بھی خریدتے ہیں, آپ کا کیمرہ مین بھی خریدتا ہے. 3 سال پہلے اور آج کا کمپیئر کر لیں, کیا اس وقت میں اور اس وقت میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ رہا مسئلہ ڈیولپمنٹ کا کام, آپ دیکھیں کہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام پی ایم ایل این نے کروائے ہیں وہ سب کے سامنے زندہ ثبوت ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو پنڈی بائی پاس ہے, یہاں پر گاڑی لینے لگتی تھی 1 منٹ کا اشارہ کر کے بند ہوتا تھا. مرزا صاحب وہ 2-3 باتیں آپ انگلیوں پہ آپ کی رکھی ہوئی ہیں. مجھے آپ ایک بات بتا دیں, وارڈ نمبر 7 سے آپ کا تعلق ہے. جی شیخ ممتاز احمد ہاشمی کس پارٹی کے ایم پی اے تھے؟ نون لیگ سے. نون لیگ تھے. وہاں پہ ایک صاف پانی کے پائپ لائن بچھی تھی. 2013 کے 8 کے انتخابات میں وہ جیتے تھے. 5 سال میں وہ ڈلی, آج تک کیا وہ چلی؟ وہ انتہائی خستہ, اس میں کرپشن کا ایک نیا باب شروع ہوا. جہاں پہ کمیشن مال کھایا جائے وہ لوگ آپ کام کرتے ہیں, جب آپ کی حکومت ختم ہو جائے اس کے اوپر آپ نے بات ہی نہیں ڈالی. نہیں, بات ایسی نہیں ہے. منصوبہ نون لیگ نے بنوایا, اس کو کمپلیٹ بھی کیا, مکمل ہوا. یہاں پر آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے مسلم حکومت کو نشاندہی بھی کرتا ہوں. آپ اس چیز کے گواہ ہیں, میڈیا اور سوشل میڈیا پر میں اس چیز کی نشاندہی کرتا ہوں کلیئرلی, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ میری پارٹی یہ میں نے کیا میں نے اس کو چھپانا ہے. نہیں, ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے اس کو سامنے آنا ہے. اب مسئلہ یہ منصوبہ کمپلیٹ کیا, اب رن کیوں نہیں کر رہا؟ اب یہ ایک پرابلم بنی ہوئی ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا, نہ پبلک ہیلتھ لے رہا ہے نہ بورڈ لے رہے. سر یہ کس نے لینی ہے؟ یہ دو محکموں کی نا 2008 سے لے کے آج 2021 ہے, کتنے سال ہو گئے؟ میں بتاتا ہوں نا, 13 سالوں میں آپ لوگ لیگلی طور پہ اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. دو محکمے جو یہ ان کے درمیان ایک مسئلہ بن گیا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کس طرح کنٹونمنٹ بورڈ کو دے دیں. جی کنٹونمنٹ بورڈ کو دے دیں. میں کہتا ہوں یہ پبلک ہیلتھ اور بورڈ کا مسئلہ آ رہا ہے نا, کہ نہ یہ لے رہے اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں نہ وہ لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ یہ دو محکموں کے اپنے معاملہ چل گیا نا. اب اس میں سے سیاسی لیڈرشپ کا قصور نہیں ہے. سیاسی لیڈرشپ نے ایک منصوبہ لانا تھا, مرکز سے وہ لایا ہے. نہیں, وہ بغیر پلاننگ کے آپ لوگ لانچ کرتے ہیں صرف پیسے کمانے کے کھانے کے. نہیں, اس میں کرپشن کسی جگہ ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ کرپشن جو اگر کہیں اس کی کوئی نقائص آئے تھے نا تو اس کی ہم نے نشاندہی کی تھی, ٹھیک ہے, اس کو دور بھی کیا گیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کرپشن کی بات. جب کرپشن آئے گا جس کے کہیں آج ان کی گورنمنٹ ہے 3 سال ہو گئے ان کی, کون سا جو منصوبہ جس کو انہوں نے نہیں کھنگالا, کون سا منصوبہ پی ایم ایل این کا؟ اسی طرح راولی کے اندر سیوریج کا جو منصوبہ ہے جی 40 کروڑ کا, اس میں سے کروڑوں روپے آپ کے دور میں لگے. وہ جب کھا پی کے ٹکائے مارا اس کے بعد خصمہ رکھائے عوام کیا. اب کس کی حکومت کس کی چل رہی تھی؟ سر آپ لوگوں کی حکومت تھی نا, ایم پی ایس کے لیے آپ کا وہ آواز اٹھا اسمبلی. نہیں, ہمارا ایم پی ہے نا, ایم این بھی آپ کا. نہیں, ہمارا ایم این اور ایم پی ہے نا, ہم اپوزیشن میں نا. اس میں مرکز اور پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے. فنڈ کس نے جاری کرنے ہیں؟ تحریک انصاف. جب ان کو فنڈ جاری نہیں کرے گا جو منصوبہ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ آواز تو اٹھا سکتے ہیں.
بالکل اس کو مختلف جگہ پر کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ہے ابھی ایک ہی بات ہے نا کہ یہ کام ہم نے کام نہ خود کرنا ہے نہ کسی کے کام کیے ہوئے کو رن کرنا ہے. سب کنٹونمنٹ بورڈ ہو جائے، راہ والی سڑکی ہو جائے، ارد گرد کی جتنی آبادی ہیں میرے ساتھ چلیں، گندگی کے ڈھیر ملیں گے آپ کو، انتظامی امور انتہائی خراب ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ایز اے سیاسی اور سوشل ورکر کیا آپ لوگوں جب الیکشن آتا ہے تو آپ پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں، آپ نے لیے ووٹ لیتے ہیں، کیا ان لوگوں کے مسائل کی عام دنوں میں آواز نہیں اٹھائی جا سکتی؟ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. آج بھی میری 2 اپلیکیشن کیٹ بورڈ میں پڑی ہوئی جو نکاسیات کے مسائل تھے اندر آبادی میں، اس کے حوالے سے بھی. ویسے بھی آپ اس چیز کو وہ رہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایک پرسنل اٹیچمنٹ ہے میری کہ میں کہاں کہاں واچ ہوتا ہوں، آپ کو واچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں خود اپنی تعریف خود کر رہا ہوں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کہاں کہاں واچ ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. پچھلے دن بھی ایک ایشو بنا تھا، اس پر میں نے ہائی لائٹ کر دیا تھا جو مسئلہ ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ جب حکومت ہوتی ہے نا، ہماری حکومت تھی تو جو کام ہوتے تھے ان کو نظر بھی آتے تھے، وہ نظر بھی آتا ہے. ابھی مثال کے طور پر گیس کا کنیکشن آ رہا تھا ہمارا، کینٹ کی لائن ایک ساتھ چلتی تھی. ماشاءاللہ یہ تبدیلی سرکار ہے، یہ وہ بھی تبدیل ہو گیا، کینٹ کی لائن الگ ہوگی، ہماری الگ ہوگی. ٹھیک ہے، وہ تو ایک قومی ایشو ہے، گیس کی کمی ہے، کمی ہونا اور اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. جیسے ڈاکٹر 3 خوراکیں دیتا آپ کو، اس طرح گیس بھی 3 خوراکیں. نہیں، کمی ہونا نہیں، کمی ہونا کچھ اور چیز ہے، روٹس کو الگ کر دینا کچھ اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا، کمی ہونا کچھ الگ چیز ہے، روٹس کو جدا کر دینا، یہ اشرافیہ کو اور طبقے کو کرنا. یہ آج کل جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے، اور 133 کے مارکے میں بھی ووٹ خرید و فروخت کی کہانی ہے، آپ دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو موت دیکھ کے تماشا ڈول پیٹ رہی ہے کہ خوشی کے کہ چلو آپس میں لڑ پڑے. تو یہ تماشا، یہ جو کہانی ہے، یہ سیاسی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی سیٹ ہے اور ہمیشہ سے نون لیگ وہاں سے جیتی ہے، اور حکومت کا بھی پتہ ہے. تو اس کے باوجود یہ ساری شعبے بازی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی سردار صاحب، شعبہ بازی نہیں، پیپلز پارٹی کی جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت میں ہر کسی کو حق ہے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ یہ جو خرید و فروخت کا، یہ پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی چھانگا مانگا کی سیاست نہیں کی، یہ چھانگا مانگا کی سیاست بھی انہی کی متعارف کرائی ہے نون لیگ کی. اور آج جو ریسنٹلی جو نون لیگ کا آپ کہتے تھے، اکثر لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی تو اپنا سٹانس لے کے آئی تھی، تحریک انصاف صاف چلی، شفاف چلی، اور آپ نے دیکھا انڈے میں کیا ہوا، ڈسکا میں. آخر سب رپورٹس آج تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک کوئی مبنا کمیٹی نہیں بنی. یعنی کہ وہ جو رپورٹ آئی ہوشربا رپورٹ کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ، دیکھیں جو الیکشن پہ عمران خان صاحب نے دھرنے دیے، سارا کچھ کیا، مجھے پلیز بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. جس پہ دھرنے دیے عمران خان 4 رکھے کھول دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بہت کچھ ہوا، لینا دینا ہوا. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ پی ٹی آئی نے جب وہ رپورٹس آئیں، وہ دھرنے اٹھ کے سب کچھ ہوا، تو اس رپورٹ میں جو ماخذ تھا بے ضابطگیاں، انتہائی بے ضابطگیاں، پلاننگ کے ساتھ. میں بے شک وہ نون لیگ تھی، پلاننگ کے ساتھ دھاندلی کا کہاں پہ مقصد ہے نہیں اس رپورٹ میں. لیکن پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ میں ضمنی الیکشن اور معاملے خصوصی پنجابی فردوس شکوان، ان کے گھروں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی سے دھاندلی. یہ پیپلز پارٹی کا ووٹ اور خرید و فروخت کا شعبہ نہیں ہے، یہ نون لیگ کا ہو سکتا ہے. آج مکافات عمل طریقے صاحب اس ڈگر پہ چل پڑی ہے، اپنے ٹیمپو کو بھول کے، اپنے منشور کو بھول کے، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، اس چیز کو بھول گئی ہے. ہر چیز میں، ہر لہجے میں، کسی چیز میں اپنے منشور پہ قائم نہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ سے ایگری چھانگا مانگا کی سیاست کس نے کی؟ آپ کی ہو، میں نہیں کہتا، آپ بات سنیں، آپ کی ضرورت پیش آتی ہے جب ٹف ٹائم مل رہا ہو نا کسی کی طرف میں. آپ دیکھیں شکیل صاحب نہیں، آپ نے چھانگا مانگا کی سیاست کو جو پاکستانی سیاست میں بدنمان داغ ہے، کیا آپ اس کو بھول سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ویریفائی کریں تو ہم کہتے ہیں ویریفائی کریں نا. میں تو کرنے وقت کی حکومت کریں، ہمیں بھی، لیکن میں آپ اس چیز کو نہ کریں، یہ شیوا اور آپ تو ضمنی الیکشن سے، اور یہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی جمہوری سوچ ہے جو آپ کو الیکشن، ایک منٹ، جس پیپلز پارٹی کی جمہوری سوچ ہے جو ان کو الیکشن تک لے کے آئی، یہ تو ضمنی الیکشن میں بھی جا رہے تھے نون لیگ، یہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں لڑے. یہ پیپلز پارٹی کی سوچ تھی کہ آپ سینٹ میں مطلب
میلان خالی نہ چھوڑے. بات نمبر 7 ہمارا ووٹ سٹینڈ کرتا ہے, ہمیں خرید و فروخت کی ضرورت ہے. 12 دن الیکشن ہوئے, ہم نے جیتے. کون لے کے آیا آپ کو الیکشنوں میں؟ کون لے کے آیا؟ کون لے کے آیا؟ آپ تو بائیکاٹ پہ آ رہے تھے, آپ استعفے دے رہے تھے. نہیں استعفے دینا, یہ پیپلز پارٹی جو اس وقت جو تحریک انصاف کی صورتحال ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں, مختلف سیاسی تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ہے, ڈلیور نہیں کر پائی, آپ سے ٹیم نہیں بن پائی. جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو خواب دکھائیں گے تھے نا اس قوم کو, آپ کے پاس بڑی ٹیم ہے, بڑا ہوم ورک ہے, لیکن آپ کا وزیر اعظم جب 2.5 سال بعد کہتا ہے کہ 2.5 سال مجھے لگ گئے اس کو سمجھتے ہوئے, پھر آپ کا جو خزانے کا وزیر تھا وہ دنیا کا بیسٹ وزیر تھا, اس کو آپ نے 6 ماہ بعد فارغ کر دیا. اس کے بعد وہی لوگ ایم آئی پیپلز پارٹی کے دور کے, مشرف دور کے جو آزمائے ہوئے پیٹے ہوئے لوگ وزیر خزانہ, وہ آپ لوگ لے کے آئے. پھر وزارتوں کا ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, مورے آپ جیسے وہ سجدہ بندہ نا گوٹیاں ادھر سے ادھر رکھتا ہے, اس سے آپ صرف وزارتیں بدلتے ہیں, چہرے بدلتے نہیں ہیں. چہرے بدلتے, آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں. مشرف کی بی ٹیم جو اس دور میں تھی اس کے ساتھ آپ لوگ مافیا آپ کا وزیر اعظم مختلف تقریروں میں کہیں, مافیا آپ کے دائیں طرف نہیں کھڑا, بائیں طرف آپ کے پیٹرول والے نہیں کھڑے, فرنٹ پہ آپ کے جو گندم کے مافیا نہیں کھڑا. ان کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں, کروڑوں روپئے وہ قوم کے ضائع جا رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل کیا, سزا کس کو ملی؟ کیا 55 روپے والی چینی تحقیق کے بعد دوبارہ 55 روپے پہ آئی؟ نہیں, 90 روپے میں جا کے بکی. وہ اربوں روپے انہوں نے صرف اپنے تاجروں کو, اپنے لوگوں کو فائدہ دیا. وہ کس کے گیس آج تک آپ کا جو وزیر ہے وہ خرید نہیں سکا. اس وقت ملک کے اندر شدید گیس کا بحران ہے, اور یہ تمام چیزیں سامنے ہیں. اور دوائیوں کے اوپر, اس کے اوپر چوری. میں کہتا ہوں کہ کون سا ایسا ایشو ہے آئے روز ایک نیا پنڈورا باکس, اور صرف کچھ 30-40 آپ نے ترجمان رکھے ہوئے ہیں جو مختلف آوازیں لگاتے ہیں, صرف اپوزیشن کو لتاڑنا ہے, ان کے خلاف بولنا ہے, باقی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. مہنگائی کا ایک نیا طوفان, ڈال زمین سے سامان کے اوپر, پیٹرول جو لوگ یہ کہتے ہیں نا صرف پیٹرول کے اوپر نظر ہے, چینی کے اوپر نظر ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی, پاکستان کے اندر جو بھی چیز ہے, چاول ہے, گندم ہے, دالیں ہیں, ان کا ریٹ پوچھ لیں جو یہاں سے پیدا ہوتی ہیں. ایک غریب آدمی, اور وزیر اعظم کو ندیم والے صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا لوگ خودکشی کہتے ہیں, میں کیا کروں. اے پی ایس کے بچوں کے اوپر, شہدا کے اوپر, جب جج نے, چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ آپ, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو معاوضے دے سکتے تھے. یعنی کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ جو آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ جو خفیہ معاہدہ کیا, اتنے لوگ شہید ہوئے, یہ تمام چیزیں کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ ایسے بانی ارکین میں شامل ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی نظریات کے نام پہ, تبدیلی کے نام پہ جوائن کی تھی. کیا آپ ایز اے ورکر پی ٹی آئی کو کسی جگہ دفاع کر سکتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ 4-5-6 سوال, جی میں نے کہا کہ آپ مکمل جواب, ایک سوال کرتے ہیں تو میں ایک جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جو آپ نے چینی چور یا گیس چور کی بات کی ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ ٹی وی میں دیکھ لیں, سب سے زیادہ چینی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سٹار کی ہوئی ہے اپنے گداموں میں, اپنے ملوں میں. پتا کہ نہیں پتا, دیکھا ٹی وی میں, صرف اس گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان دونوں جماعتوں نے 35 سال حکومت کی ہے, کبھی وہ آتا تھا کبھی وہ آتا تھا. جی ٹھیک ہے. ان کے بھرتی کیے ہوئے جج آج وہ چیف جسٹس تک جا پہنچے ہیں, اے ایس سے بھرتی کیے ہوئے آج ایس پی ڈی ایس پی تک جا پہنچے ہیں, جو صرف ان کو دفاع کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو فلاپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مافیا پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ مافیا یہ دونوں جماعتیں ہیں جو 35 سال سے اس ملک کو لوٹ رہی ہیں. اور دیکھیں آپ نے کہ جتنا پاکستان پہ قرضہ ہے نا, صرف یہ دونوں جماعتیں باہر سے اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئے نا, تو ڈالر جو ہے نا وہ 60-70 روپے پہ آ جاتا ہے. صرف یہ ان دونوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے عمران خان کو مافیا کر کے بلیک میل کر رہے ہیں, لیکن وہ بندہ بلیک میل نہ ہوگا اور نہ کبھی ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 1.5 سال رہ گیا ہے, آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, وہ سرخ روح ہوگا, ان چوروں کو, ان کرپٹ لوگوں کو عوام کے سامنے لے کر آئے گا. یہ ٹی وی پہ تقریر تو کرتے ہیں عمران خان کے خلاف, لیکن رات کو جا کے عمران خان کے ساتھیوں سے میٹنگ کرتے ہیں,
کہ یار ہمیں NRO دے دو, ہم آپ کے خلاف نہیں نکلیں گے. مہنگائی کی بات کرتے ہیں, یہ ہمیشہ اپوزیشن مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ آتی ہے. پیپلز پارٹی کب سڑکوں پہ آئی ہے؟ جمعے کو کیا ہے, تھوڑا سا ایک گراؤنڈ میں 10 15 20 بندے اکٹھے کیے, نعرے مارے اپنے گھر. نون لیگ والے آئے, ایک جلسہ کیا, مہینہ پورا خاموش. یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ ایک بہت زیادہ لوگ لے کے باہر نکلے تاکہ حکومت. سر پلیز مجھے بات کرنے دیں. آپ کی بات میں نہیں, آپ کی بات کو ڈسٹرب نہیں کیا, آپ ڈسٹرب نہ کریں. میں یہ کہہ رہا کہ یہ دونوں جماعتیں NRO مانگ رہی ہیں, لیکن وہ NRO دے نہیں رہا ان کو. NRO کس بات کا؟ کیونکہ جو آپ کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں, تو وہ کس کی دولت میں راج کر رہے ہیں؟ پاکستان کی دولت میں راج کر رہے ہیں. اسی کی بات میں اس کو باہر بھیجا کس نے؟ وہ مجھے کون سے کتنے لوگوں کو باہر بھیجا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس نے عدالت نے بھیجا ہے. 50 روپے کے اسٹامپ پہ عدالت نے بھیجا ہے. یہ سب ڈیل تھی, یہ سب ڈیل تھی. آپ زمان تھوڑا سا جا کر اپنا بھی لکھ پر عدالت نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ کس نے بھیجا اس کو؟ عدالت نے بھیجا ہے, عدالت نے. یہاں پر لوں گا ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد یہیں سے بھی بات کر. جی ناظرین, یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک, پھر بات کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے کہ NRO کون لے رہا ہے. ویلکم بیک. عابد ربیع صاحب, نیب کے اندر ترمیم آپ لوگوں نے کی ہے. جب آپ کو اندازہ ہوا کہ 1.5 سال باقی رہ گیا, تو اب ہماری باری ہے, احتساب ہمارا ہونا ہے, تو اس کے اندر NRO تو آپ لوگوں نے لے لیا, آپ نے اپوزیشن کو کیا دینا ہے؟ ایک یہ بات. دوسرا, الیکشن کا ٹائم قریب ہے, تو آپ لوگوں نے ایک نیا پھڈا اپوزیشن کے ساتھ, الیکشن کمیشن کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ ڈال دیا کہ وہ ووٹنگ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن ہوں گے تو ہوں گے, یہ تو نہیں ہونے دیں گے. ایک نئی لڑائی شروع ہوگی. تیسرا, گجرانوالہ میں 3.5 سالوں میں نہ ہمیں ابھی تک چلڈرن ہاسپٹل کی کوئی جگہ ملی, اینٹ نظر آئی, نہ ریلوے پھاٹک کے قریب آپ لوگوں نے ایک ریلوے پارک کا اعلان کیا تھا, وہ ہمیں نظر آیا. وہ نون لیگ بھی ڈولبی ٹری کے ہم بنا رہے ہیں, دونوں پارٹی. ٹھیک ہے. تیسری بات, نہ یہاں پہ یونیورسٹی, گجرانوالہ یونیورسٹی, وہ میاں شہباز شریف کے دور میں بھی وعدے ہوتے رہے, نواز شریف کے دور میں بھی, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, اور اب PTI کے دور میں بھی ہو رہے ہیں. اب کہتے ہیں فنڈ بھی آ گیا, جگہ بھی ہم نے دیکھ لی. کب بنے گی شہر کے ساتھ؟ تو یہ صرف باتیں ہیں. سر PTI کے پاس کوئی اعلیٰ دن کا چراغ تو نہیں کہ ایک رات کو ایسے رگڑے گی تو یونیورسٹی تیار ہو جائے گی, اور دوسرے دن رگڑے گی اور چلڈرن ہسپتال تیار ہو جائے گا. یہ سالوں کا کام ہے. انہوں نے منظور کر دی ہے, اپروول دے دی ہے, جگہ کی نشاندہی کر دی ہے. یہ آپ کے سامنے چناب گیٹ کے سامنے جگہ کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ چلڈرن ہاسپٹل بنے گا. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی کی نشاندہی ہو گئی ہے موڑ ایمنا آباد کے پاس. پیسے بھی رکھے گئے, رکھے گئے ہیں سر. ابھی دیکھیں بجٹ کو ہوا کوئی سال تو نہیں ہو گیا, 3-4 ماہ ہوئے ہیں. سر 6 ماہ ہو گئے. اس پہ نہیں سر 6 ماہ جون میں ہوتا ہے, 5 ماہ ہو گئے ہیں. ورکنگ ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ادھر ہے, یہ بھائی بھی ادھر ہے. جب یہ چیزیں بنے گی تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے, اگر نہیں بنے گی تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گے. ہم انشاءاللہ آنے والے وقت کی منصوبہ بندی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ہم نے نہ ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں, نہ ان سے پوچھنا ہے, کیونکہ وہ تو لوٹ کے لے گئے پاکستان کو, بربادی میں ڈال کے کھانا خراب کر دیا پاکستان کا. اور جو باتیں کر رہے ہیں, کن منہ سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخ رو ہوں گے, آپ کے سامنے آ کے سرخ رو ہوں گے. جو آپ نے خود NRO لے لیا ہے سر, کس کو NRO دیا, نام لے, کس بندے کو NRO دیا ہے, کہا کہ کسی کا نام لے نا, کس کو, جہانگیر ترین کو دیا, فلاں کو دیا, نہیں ملا سر, نہیں ملا نا. ثابت تو کرے نا, کوئی NRO کسی کو نہیں دیا, لہذا یہ لوگ مانگ رہے ہیں. ملک ریاض کو کس نے NRO دیا؟ سر ملک ریاض تو ہمارا بندہ ہے ہی نہیں, وہ تو PP کا بندہ ہے. ابھی اس کا کیس ہے, وہ تھوڑے دن پہلے انگلینڈ میں کیس ہارا ہے, ملک ریاض کا بیٹا.
پاکستان میں ہے کہ ادھر بھی کیس چلیں گے اس کے. NRO جب بھی دینا عدالتوں نے دینا ہے, عمران خان نے نہیں دینا, ٹھیک ہے نا. یہ جس طرح نواز شریف کہہ رہا تھا, ابھی یہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو آپ نے بھیجا ہے. اگر یہ ثابت کر دے کہ عمران خان نے باہر بھیجا ہے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. بھیجا کس نے ہے کہ مجھے کابینہ نے فیصلہ کیا, مجھے ہمدردی آ گئی. نہیں سر بات ہے, لیکن عدالت میں 50 روپے کا اسٹامپ پیپر پہ شہباز شریف نے سائن کیا کہ اس کا گرانٹڈ میں ہوں, یہ علاج کروا کے آئے گا. پھر وہ جج نے اس کو بھیجا ہے. تو جب ایک عدالت فیصلہ کرے نا تو گورنمنٹ عدالت کو چیلنج نہیں کرتی. یہاں تھوڑا سا آپ غلط ہو جاتے ہیں. جی آپ تو انہیں عدالت میں آ جائیں گے. وہ سر کوئی عدالت کیا کیا, یہ میں کہہ رہا ہوں 50 روپے کا اسٹامپ پہ بھیجا ہے, یہ تو ہی عدالت ہے نا. آپ کو عدالت نے اجازت نہیں دی, عدالت نے صرف شرائط کا طریقہ کار بتایا, اجازت آپ کی حکومت نے دی ہے. نہیں سر, عدالت نے بھیجا ہے, عدالت نے بھیجا ہے. سر صاحب بات یہ ہے کہ میرے بھائی احمد حفیظ صاحب وہی اپنے خان صاحب کی پیروی کرتے, کنٹینر کی باتیں, چور چور, ان کا ایک ہی صرف نعرہ ہے جس پہ انہوں نے عوام کو ورگلایا ہے. آج دیکھیں ان کا اپنا, ابھی یہ جو کرونا کی مد میں جو 40 ارب گئے وہ کدھر گئے, جو اس سارے, ابھی تو وہ پیپل پارٹی نہیں تھی, ابھی تو کوئی نون لیگ نہیں تھی, وہ 40 ارب ان کی اسٹیبلشمنٹ ورکر. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے عابد بھائی اور اس کے خود بھی یہ گواہی دیں گے اور میں بھی انشاءاللہ ہوں, جب کرونا کا معاملہ آیا, کرونا اپنے زوروں شوروں پہ چھایا, ان کے ہی ایک ورکر نے ہمارے راولی شرکی میں, ان کے ہی ورکر نے راولی شرکی میں کرونا کے فارم فوٹو سٹیٹیں کروا کے وہ 250-300 میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں کو دے دیے لوگوں کو کہ جی آپ کو پیسے ملیں گے. آپ چلیں صبح میرے ساتھ, اپنا پورا پروگرام پوچھیں ان فارم پہ جو ان کے ایک ورکر نے دیے, اور آپ عوام کو بتائے گی کہ اچھا. اس کے بعد پھر جو وہ سستا کار اسکیم, میں دکھاؤں آپ کو, میرے پاس ابھی بھی وہ ویڈیو دو میں نے بنائی تھی کہ ایک طرف وہ فارم فل کر رہے ہیں ان کے ایک ورکر کے گھر میں, ٹھیک ہے, اور دوسرے فوٹو سٹیٹ والے کے باہر کچھ 200 بندے کی لائن لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کیا وہ کرپشن نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس فارم کے اوپر جو کہ کسی کا کوئی صرف ایک ڈاؤن لوڈ کیا, نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن جدا یہ خود ہیں. اب یہ 40 ارب کی جو تازہ ترین, اب چینی چور, یہ ہمارا ایشو ہے نا آپ کے ایریے میں جو یونین کونسل ہے, جی وہ اس کا کوئی دفتر ہی نہیں ہے مستقل طور پہ, وہ ایک کرائے کی بلڈنگ تھی. پتہ چلا ہے کہ کئی عرصے سے جب کا یہ بلدیاتی سسٹم ختم ہوا ہے, جب کہ آپ کی گورنمنٹ اس ملک کے اوپر نازل ہوئی ہے, تو آپ کے یہ یونین کونسل کا کرایہ بھی نہیں دے رہی گورنمنٹ, ان کو فنڈ ہی نہیں. سر یہ اس طرح نہیں ہے, میں یونین کونسل کے بارے میں بڑا اچھا جانتا ہوں. جی دیکھیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو 3 سال 3.5 سال ہو گئے. جو 35 سالوں والے ہیں انہوں نے جگہ تو نہیں. سر یہ بار 35 سال کی بات کر, میری بات نہیں, میں نے جہاں پہ میری بات سن لے, ایک کلیئر کرنے دیں. شور مجھے بھی کرنا آتا ہے, شور میں بھی کر لوں گا. میری بات سنیں گے تو پھر میں نہ بات کروں گا, نہ آپ کو بات کرنے دوں گا. 35 سال آپ نے 35 سال کی کون سی حکومت ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح آپ میری بات کو بلا نہیں سکتے, میری بات کو بلا نہیں سکتے. بات وہی سے اگر بار بار آپ 35 بات وہی سے ہماری بھی وہیں سے شروع ہوگی. شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی شور کریں, آپ 3 سال سے چور, آپ کو NRO نہیں ملے گا شور کرنے سے, NRO نہیں ملے گا شور کرنے سے. اپنی خیر بنائیں, آپ جو اندر لے رہے ہیں الیکشن کمیشن نہیں دے رہا. آبا صاحب وہیں سے بات شروع کریں گے. میرا یہ ہے کہ انہوں نے نہیں دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک کرائے کی بلڈنگ تھی جس کا کرایہ آ رہا تھا, ایک سسٹم چل رہا تھا, اس سسٹم کو بھی آپ لوگوں نے ختم کر. نہیں سر وہ ایسا نہیں ہے, وہ ایسا ہے کہ کرائے کی بلڈنگ تھی. گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جس یونین کونسل کے پاس اپنی بلڈنگ نہیں ہے اس کو ساتھ والی یونین کونسل میں شفٹ کر دیں جس کی اپنی بلڈنگ ہے. یہ ہماری بھی انہوں نے شفٹ کر دی تھی. کہاں پہ؟ یہ اپنا 7 گاؤں ہے, اپنا کیا نام ہے, نہیں نندی پور کے ساتھ ہی بٹرا والی, یہ بٹرا والی چلی گئی تھی. پھر ہمارے ایک دوست ہے فراز رنداوا, وکیل ہیں. فراز رنداوا نے اس کا اسٹے لیا ہوا ہے, یہ ابھی یونین کونسل اسٹے پہ ہے, ورنہ یہ پوری لوگوں کو وہاں جانا, ایک پرچی بھی کے لیے بٹرا والی جانا پڑنا تھا. یہ آپ لوگوں نے آسانی پیدا کی ہے. سر بات سن لینا میری نا, یہ فراز رنداوا نے اس کا اسٹے لیا ہوا ہے. وہ جو بلڈنگ ہے وہ عباس چیل اس کے بھائی کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی دیر بھی یہ رہے گی ہم ان سے کرایہ نہیں لیں گے. اس کی وجہ سے یونین کونسل ادھر ٹکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ہم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو بھیج دو ادھر بھیج دو. اگر بات چیل یہ حامی نہ بھرتا
تو ہمارا ایک دوست ہے ملک امانت ارائی صاحب، ہم نے گئے تھے وہاں، ہم نے بولا اگر یہ کرایہ مانگ رہے ہیں تو امانت صاحب کے پاس دکانیں بھی ہیں اور ان کے پیچھے گھر بھی ہے، آپ یونین کونسل کو ادھر لے آئیں، امانت صاحب بھی کرایہ نہیں لیں گے۔ لیکن اس وقت پھر کھچا تیاری کی وجہ سے نا یہ معاملہ پھر وہاں رہ گیا۔ لیکن آج بھی اگر آج بھی عباس چہل کہتا ہے کہ ہم کرایہ مانگیں گے تو ہمارے پاس جگہ ہے، ہم وہاں لے جائیں گے۔ اچھا، آپ کے ایریے میں ہیلتھ ورک ہے جو بنیادی مرکز سے ہے؟ جی بالکل ہے، ڈسپینسری ہے ہمارے پاس ہے جی ہے۔ کیا اس کے اندر ایک جگہ، اس کے اندر کھلی جگہ ہے یا چھوٹی سی جگہ ہے؟ نہیں، جگہ تو کافی ہے، لیکن یہ ڈسپینسری ہے، پر آنے والے وقت میں جتنی باتیں ہو رہی ہے نا اس کی اپنی بلڈنگ بنے گی۔ اگر ایک اچھا سا کمرہ بنا کے ہو سکتا ہے اسی یونین کونسل کو آپ اپنی جیب سے، آپ اپنی مدد، آپ سے بھی سیاسی لوگ، یہ لوگوں کا بنیادی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے سر، ہو سکتا ہے۔ سیاسی لوگ جو یونین کونسل کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، جائز اور ناجائز کام پھر ان لوگوں سے کرواتے ہیں، یہ پریشرائز سے نہیں کر سکتے؟ سر بالکل ہو سکتا ہے، یہ میں نے پرپوزل دی ہے اپنی جماعت والوں کو، اور ہم نے محکمہ ہیلتھ والوں سے بھی رابطہ کیا ہے۔ وہ ہماری پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے، وزیر ہے میڈم یاسمین راشد صاحب، ان سے بھی ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے اور ان کو پوچھا ہے کہ جیسے تھوڑی سی جگہ مل جائے تو امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا، امید ہے نکلے گا، کوشش کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، آگے بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جماعتی بیس پہ ہو، تو ہمیں تو جیسے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں پی پی کی کوئی ورکر نہیں نظر آئے، جو 2 بندے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھڑے کیے تھے، وہ بھی بری طرح پٹ گئے، لوگوں نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیے۔ ہمیں کیا توقع کرنی چاہیے؟ پیپلز پارٹی کا جھنڈا کہیں نظر آئے گا یا کوئی آپ بھی کوئی مارکا ماریں گے گجرانوالہ کے لیے اس ایریے میں؟ جی انشاءاللہ ہمارا اس پہ کام جاری ہے، ہماری سٹی قیادت جو ہے وہ اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے، اور ہم اپنے علاقے میں راول شرکی میں انشاءاللہ دیکھیں، ہار جیت ایک سیاست کھیل کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ہم اس ایشو پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم اپنا اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں راولی کی شرکی حدود میں ہم بھرپور حصہ لیں گے اگر جماعتی الیکشن ہوئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑی بدمزگی ہوئی، میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں، میں بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بار بار میرے بھائی ایک بات کرتے ہیں 35 سال 35 سال 35 سال، میں اس چیز کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ 35 سال میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے 4 سال آپ نے کہا دی کیا دیا، اب سننا بھی برداشت ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اس میں صرف 16 ماہ محترمہ کی ایک حکومت اور 3 ماہ 2.5 پونے 3 سال کی ایک حکومت جو وفاقی 5 سال پہلے ان پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ صرف 16 ماہ کی کلیل حکومت میں آج تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہی، بچے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ محترمہ نے آپ کو دنیا کی جدید ترین مسائل ٹیکنالوجی لا کے دے دی، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی جس کو آپ کہہ رہے ہیں 35 سال 4 سال کی کلیل حکومت، انگلیوں پہ گننا شروع کر دیں آپ ذوالفقار علی بھٹو کے کارنامے، سب سے ایٹمی طاقت۔ میں آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے، میں جو 35 سال کے، جب ہمیں 35 سال کا تانا ملتا ہے نا، پھر 35 سال کے کام ہمیں گنوانے پڑیں گے۔ اور نہیں میں نہیں، 35 سالوں میں انہوں نے ملک کے لیے لوٹ مار زرداری صاحب پہ سب سے زیادہ، بھٹو صاحب پہ ان کے مخالفین بھی آج تک رفیق کلام نہیں لگا سکے، محترمہ پہ نہیں لگا سکے، زرداری کو انہوں نے تختہ مشق بنایا، اور آپ سب کے یہ نالج میں ہے، آپ گواہ ہیں۔ اور آج بھی مسلم لیگ نون کا میں جواب دہ نہیں ہوں، پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں، پیپلز پارٹی کا جواب دہ ہوں، پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب جس کو کڑا ہے، سیف الرحمان جو بعد میں پاؤں میں بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں نے میاں صاحب کے کہنے پہ یہ سیاسی کیس بنائے تھے، 11 سال اسی ملک میں رہے نہ کوئی۔ آج آپ کے جسٹس، آپ کے لائر کچھ کہہ رہے ہیں کہ اگر حقیقی معنوں میں کوئی بیمار ہے سیاسی لیڈر تو وہ زرداری ہے، انہوں نے باقی آج بھی سامنا کر رہے ہیں عدالتوں کا۔ یار وہ کب کہتے ہیں کہ آج وہ آصفہ بی بی ساتھ جاتی ہے، ان کی بیٹی ساتھ جاتی ہے، کبھی محترمہ اتنے بچوں کو لے کے جاتی تھی، کبھی ٹیلوں پہ بٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، بھاگے تو نہیں زرداری صاحب، عدالتوں کا سامنے کرتے ہیں، تو ثابت کریں نا، ثابت کریں ثابت کریں نا، ثابت کریں نا، 11 سال ثابت کیا، کرپشن کیا تو دال دے بلا رہی ہے نا، کیا ثابت کیا؟
ना 1100 ना 350 कुछ भी नहीं। और क्या ये जो भी आपकी कभी वो डिंग रोड, कभी वो चीनी चौक, कभी आटा चौक, कभी डिंग रोड, अब ये कोरोना में 40 सारी दुनिया बता रही है। आपको तो जमा का दफा भी नहीं करना आता, आपको नहीं करना आता, कर ही नहीं सकते। लोगों को आपने महंगाई की चक्की में लोग 2 वक्त कभी आप बल्दियाती इलेक्शन में क्यों भाग रहे हैं? जमाती इलेक्शन से आप क्यों भाग रहे हैं? वहाँ पे इन्होंने खुद जानबूझ के अपना मुस्तरद कागजात करवाए हैं। कौन सी हुकूमत है कि इतना बरकाओ अपने कागजात जानबूझ के इन्होंने अपने खुद का बंदा नहीं खड़ा हुआ, इन्होंने NA-133 में खुद अपने कागजात जानबूझ के मुस्तरद करवाए हैं। बदलाव नहीं मिला। इन्होंने NA-133 में इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये वहाँ पे ये खुद इन्होंने कागजात मुस्तरद करवाए हैं। छोटा सा ब्रेक जी नाज़रीन, यहाँ पे गर्मा गर्मी की जो बहस है इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए यार मैं छोटा सा एक ब्रेक लेने के लिए। वेलकम बैक। जो शकील साहब है बुनियादी तौर पर इनका तल्लुक कश्मीर से भी है। थोड़ी सी बात जो हमारा कश्मीर का इशू है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। सिर्फ UNO में तकरीरें करने से या मुख्तलिफ फोरमों पे पाकिस्तान के अंदर कौम के सामने तकरीरें करने से कश्मीर आज़ाद तो नहीं होगा। कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम की जो दास्तान इस वक्त मौजूद है वो ख़त्म तो नहीं हो सकती। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत वक्त ने कश्मीर के इशू के ऊपर और मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की जो नया सेटअप आया है, क्या कश्मीर के ऊपर बैरिस्टर साहब एक सीजनल सियासतदान है, वो सदर है इस वक्त, और एक नया वज़ीर आज़म आपको दिया है। जैसे पंजाब में एक नया वज़ीर आला दिया था, वहाँ पे भी हमने एक नया वज़ीर आला आपको दिया, वज़ीर आज़म दिया। तो इंशाल्लाह वहाँ भी तरक्की के एक नए रास्ते खुलेंगे। तो क्या आप लोग क्योंकि आपने 5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो आपको तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया, बुरी तरह शिकस्त खाई है। क्या समझते हैं कि कश्मीर का जो इशू है, जो आपके अमूर कश्मीर के वज़ीर हैं बहुत आला किस्म के हैं, क्या आप मुतमिन है एज ए सियासी वर्कर, एज ए कश्मीरी? और ये है कि कहते हैं जी हमारा वज़ीर बड़ा हैंडसम और बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया में एक तरीक़ाकार है कि तकरीर नहीं तदबीर चाहिए होती है। तकरीर नहीं तदबीर चाहिए होती है। तदबीर से मसाइल भी हल होते हैं, तदबीर से रास्ता भी नहीं मिलता है। तो जिस तरह तकरीरें करके उन्होंने माशरे का बेड़ा गर्क किया, इसी तरह उसी तकरीर के चक्कर में कश्मीर का बेड़ा भी गर्क कर दिया। कश्मीर का इशू जो था बिल्कुल कारपेट के नीचे दब चुका। आज तक जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया को किसी भी रियासत में उनकी किसी हुकूमत को जरूरत नहीं हुई थी कि आर्टिकल 370 और 35A को छेड़ दे। लेकिन ये कहते थे नहीं मोदी आएगा तो वो मसला कश्मीर हल होगा, हल हुआ। अभी सूरत ये है कि जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब ने जो मालियाती इख्तियारात लिए थे ना, माशाल्लाह मौजूदा नए दूल्हा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ना वो सारे चीफ सेक्रेटरी को वापस सौंप दिए। यानी फिर उन्हें के हम रब कर पर आ जाएंगे। उन्होंने जो इख्तियारात लिए थे अब मरकज़ी गवर्नमेंट से, वो भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को वापस कर दिए। ये जो कश्मीर का इशू है ना, ये देखिए जब 5 अगस्त को इन्होंने इक़दाम किया, उससे पहले ये CBM के तहत दोनों कश्मीर के दोनों हिस्सों के दरमियान यानी आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के। सर आपकी क़यादत कौन से फूल बहा रही है? आपकी कौमी क़यादत के मुँह से कश्मीर के हवाले से तो बात ही नहीं दिख रही है। बात नहीं, मैं वो कह रहा हूँ तकरीर में तदबीर होती है। कौन सी तदबीर आप कर रहे हैं? आप मुझे बताएं ना। खैर जब ये वाजपेयी आया था किसकी गवर्नमेंट थी, किसने मीनार पाकिस्तान को तस्लीम किया था? ठीक है, अमन पास सर्विस किसके दौर में शुरू हुई थी? हमारा मसला ये नहीं कि हमने लड़ाई करनी है, हमारा मसला ये था अपने आप को मजबूत करो। ठीक है, अपने घर को मजबूत कर लो, फिर दूसरा आपकी तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। जब हमारी माली पोजीशन कमजोर है, हमारी मैशत का बेड़ा अगर हो चुका, कौन हमारी बात सुनेगा? अभी सऊदीया जो पाकिस्तान का एक इस्लामी ब्रादर बहुत मजबूत दोस्त बरक पाई था, कभी ऐसे हालात जिंदगी में ऐसे को पाकिस्तान के साथ पेश नहीं आए
کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کشمیر پالیسی پر یا کسی بھی مسئلے پر. جب بھی برا وقت آیا, کوئی مشکل وقت آیا, وہ سعودیہ کھڑا ہوا تھا. لیکن ابھی پوزیشن یہ بنی ہے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کشمیر پر ہم OIC کا وزارتی اجلاس لائیں گے. وہ اجلاس ہو رہا ہے تو ہمیں سپورٹ میں دیں. دوسری بات سنیں, UN میں ان کو یہ 6 ممبر نہیں مل سکتے تھے جو قرارداد پیش کر سکتے. UN میں کہتے ہیں ہم نے بڑی خارجہ پالیسی بنائی ہے, ہمارے بڑے دوست ہمارے تعلقات ہیں جی, میں ویسٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں فلاں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ صرف زبانی جماعت تفریق جتنی مرضی کروا لیں سے, حتیٰ کہ میں تحریک کشمیر کے جو LOC ہے نا میں جانتا ہوں. نہیں, آپ نے بھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائی رکھا, انہوں نے کون سے جا کے تیر مارے؟ نہیں بات سنیں, میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جن کو بھی بندہ تسلیم بھی کرتا ہے. کہیں جگہ پر اگر کوئی ایسی کچھ چیز کمی تھی نا, لیکن جو مرکزی گورنمنٹ تھی نا, جو اوپر ہمارے قائد بیٹھے وزیر اعظم تھے, ان کی گرفت مضبوط تھی دنیا پر. دنیا کے ساتھ ان کا ریلیشن مضبوط تھا. وہ کشمیر ایشو پر پورے کنسرن رکھتے تھے. ہر جگہ سر کشمیر کی بات کر رہے ہیں, نون لیگ کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا, کشمیر کی بات تو ان کے منہ سے اچھی لگتی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں, باہر والی دنیا سمجھتی ہے کہ یہ رنگ باز ہے. جناب یہ نواز شریف جو ہے ادھر کشمیریوں کو وہ قتل کر رہے تھے, اس نے مودی کو اپنے گھر بلایا, ادھر ساڑیاں لی, تحفے دیے. دنیا کہتی ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ووٹ دو, یہ مودی کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں, یہ ساڑیاں گفٹ کر رہے ہیں, یہ ان کو تحفے دے رہے ہیں, بغیر ویزے کے گھر میں بلا رہے ہیں. اس کا بڑی رنگ بازی کیا ہے سر؟ نون لیگ کا سب سے بڑے رنگ باز ہے, ایسی بات نہیں ہے. کشمیر کی بات تو آپ کے منہ سے ایسی لگتی نہیں ہے نا. تحفے کی کیسی بات کر رہے ہیں سر؟ تحفے کی ملی گھڑیاں بھی مارکیٹ میں جا کے بھیج دیتے ہیں. یہ ایسی بات پوری دنیا کے سامنے مودی آیا کہ نہیں آیا, بغیر ویزے کے آیا کہ نہیں آیا, تحفے دیے کہ نہیں دیے, کس لیے دیے؟ ادھر کشمیری شہید ہو رہے ہیں, انہیں تحفے دے رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے باہر کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کے لیڈر کی بار ملے ہیں, ادھر ملے ہیں, چین کی ملے ہیں, ثابت ہے نا. دیکھیں تو صحیح, اسٹڈی کریں نا. جب مشرف نے اس کو پکڑا نا, نواز شریف کو پکڑا, تو اس کا بیٹا جو ہے سب سے پہلے وہ واجپئی کے پاس گیا تھا اور واجپئی سے فون کروایا تھا کہ انکل ان کو فون کریں میرے پاپا کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ ٹرسٹ آپ کو انڈیا میں ہے. آپ ان ترجمانوں کی طرح نہ کریں کہ اونچا بولنے سے بات نہیں ختم ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ کے جو وزیر ہیں نا, ان کی داستانیں ابھی بھی چل رہی ہیں. وہ محترمہ کی جو لڑائی ہوئی ہے عالمی کانفرنس کے دوران, تو وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی اس کی بڑی ماشاءاللہ داد ملی ان کو. یہ جو جتنے آپ سر یہ آج کی باتیں ہیں, ہم صاحب کا باتیں کر رہے ہیں, کیا ہوا صاحب کی وجہ سے کشمیر کے اندر تمہیں کر دیا آپ لوگ مضبوط اپوزیشن آپ کو بنایا گیا ہے, تو آپ بھی خاموش ہیں کشمیر کی. یہ بات ٹھیک ہے آپ نے کی. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کوئی موقف سامنے نہیں آیا, کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, ہر طرف سے سناٹا ہے. کیا پہلے آپ لوگ کشمیر کے نام پہ ووٹ لیتے رہے, کشمیر بنے گا پاکستان, اب کیا کشمیر کبھی پاکستان نہیں بنے گا؟ جی سردار صاحب, پہلے تو آپ یہ کہ آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے اختلاف کروں گا کہ آپ کو بنایا گیا. پیپلز پارٹی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جمہوری جماعت ہے, جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, اور پیپلز پارٹی نے, میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہتے ہیں. چلو آپ اپنی بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جس طرح میرے بھائی شکیل صاحب نے بات کی کہ آج تک جو بھی حکومت ہے باتوں سے بات نہیں, باتیں خالی باتوں سے, کبھی جو الزامات یہ گڑیوں کے اور ساڑیوں کے نا, یہ شکر ہے اللہ کا پیپلز پارٹی کا دامن اس معاملے سے صاحب ہے. بات اچھا صاحب میری سنیں بات, اب بات مجھے بھی موقع دینا بات کرنے کا. دیکھیں بات یہ کیس چل رہا ہے, کیا کیس چل رہا ہے, وہ جندال کا نہیں ہے, نہ ہی وہ مودی کا ہے. اب یہ وہ تو شاہانہ ریفرنس ہے نا. نہیں میری بات سنیں, اب مجھے بھی بولنے تھی, پھر میرے پہ آپ ایکسپریشن کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ وہ تو آج بھی جو تو شاہانہ کے تھا کب بتا رہے ہیں, کتنی دفعہ ادارت نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بتائیں, وہ تو کل وہ ان پہ بھی آ جائیں گے. بات یہ نہیں, بات ہم نے کشمیر کی بات کی ہے. جو آج تک جتنی بھی گورنمنٹس آئیں, چاہے انڈیا میں پاکستان میں ہی, چاہے وہ سول تھی, ملٹری تھی, جو بھی تھی, آج تک وہی بات کہ کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی. جی ایسے ہی جب ہے, ہم تو آپ نہیں کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آئین میں ختم کی.
کیوں ختم کی؟ جب دشمن یہ چیز کو فالو کرتا ہے کہ ان کے دوست ان کے ساتھ نہیں رہے، ادھر وہ کشمیر میں 370 اور 335 یہ ختم کر رہے ہیں، ادھر مودی کو تاج پہنائے جا رہے ہیں، کس میں؟ جس طرح شکیل صاحب نے بولا کہ یعنی کہ متحدہ عرب امارات میں، جو کہ ہمارے اسلامی قریبی دوست ہیں، یعنی کہ خارجہ پالیسی کا ان کا اور سفارتی تعلقات کا آپ کس محاذ پہ کریں گے بات؟ ہو گیا خارجہ پالیسی اور سفارتی تعلقات کا یہ عالم ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری وقت حکومت کا کہ ادھر کشمیر کی خصوصیت حیثیت ختم کی جا رہی ہے، کشمیر کو جیل بنایا جا رہا ہے، نظر بند پوری 90 لاکھ کشمیری عوام کو کیا جا رہا ہے، ادھر مودی کو تاج امن کے تاج پہنائے جا رہے ہیں. آج وقت پہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ناکام ہو گئی کشمیر پر؟ گورنمنٹ کامیاب کس ایشو پہ ہے؟ آپ غریب عوام سے لے لیں یا سفارتی خارجی محاذ پہ لے لیں، ہر ایشو پہ مکمل طور پہ یہ فیل ہے گورنمنٹ، مکمل طور پہ. آپ نے کشمیر کے اندر اس دفعہ اپنی گورنمنٹ بنائی، گلگت کے اندر بھی آپ کی گورنمنٹ بنی، تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی آپ کے اپوزیشن میں آئی، یہاں بھی آئی. اور ٹھیک ہے جی، عمران خان بغیر پرچیوں کے بڑی اچھی اسپیچ کرتے ہیں اور اس میں کوئی رائے نہیں ہے. کیا عمران خان کو آپ شوکت خانم سے نکالیں گے کہ وہ شوکت خانم نہیں چلا رہے، پاکستان چلا رہے؟ تو کیا سرحد کے اندر سب ٹھیک ہو گیا؟ پاکستان کے اندر کیسے ٹھیک ہو؟ وہ سارے بات پھر وہی آ گئی ہے کہ 4 سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے، 3-4 سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے کشمیر آزاد کروا دیا ہے. 3 سال کے بعد ہم سے سوال کرنا شروع کر گئے کہ یار آپ نے کیوں نہیں آزاد کروایا، آپ نے آزاد کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے آزاد کروا دیا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جتنی بھی خارجہ پالیسی ہے، اور یہ میرے بھائی کشمیر کا اور عرب امارات کی بات کر رہے ہیں، بیٹھے امراولی میں، میری بات سنیں، راولی میں بیٹھے ہیں، ان کو یہ پوچھیں، ہم عرب امارات کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کی کر رہے ہیں. اور بھائی اپنی یونین کونسل سے پہلا کینڈیڈیٹ تھا لبنان پیپل پارٹی تھا، پہلے اس کی بات تو کریں نا، جو ان کا سوال ہے اس کا جواب دیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جواب تو نہیں، یہ جواب نہیں، جو انہوں نے سوال پوچھا اس کا جواب دیا، جو انہوں نے سوال پوچھا اس کا جواب دیں. آپ جانتے پہ نہ آئے، آپ راجیت پہ نہ آئے. جتنا مضبوط مقدمہ عمران خان لڑ رہا ہے، ہاں 370 ختم کروا کے، نظر بند کروا کے، آج تک ٹھیک ہے، نظر بند اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کچھ بھی نہیں ہوا، کرفیو لگے ختم ہوئے، خصوصی عمران خان جتنا اچھا مقدمہ لڑ رہا کوئی نہیں لڑ رہا. ایک منٹ، اب حفیظ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہے جو جماعتی بیس پہ ہونے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگ غیر جماعتی کرانا چاہ رہے ہیں، تو عدالتی فیصلے پہ ہو سکتا ہے یہ جماعتی آپ کے گلے پڑ جائیں، کیا پی ٹی آئی اپنی 3.5 سال کی پرفارمنس پہ الیکشن میں اگر آئے تو کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ سر الحمدللہ اس وقت جو ہے نا جتنی مہنگائی ہے نا، اس وقت ہم کنٹرولمنٹ بورڈ جدھر بیٹھے ہیں بات اس کی کر رہے ہیں، ہم نے ون کیا الیکشن کنٹرولمنٹ بورڈ کا، جیتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی جیتیں گے، اپنی پرفارم دیں گے عوام کو. عوام آج بھی ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اور اگلی 2023 کا الیکشن بھی انشاءاللہ ہمارا ہوگا. یہ لکھ لیں ادھر انشاءاللہ تعالی. آپ کو ٹکٹ میں بندے نہیں ملیں گے. جی ٹائم مکمل ہو گیا. جی آپ عابد حفیظ صاحب جو چیئرمین ہے زکوٰۃ کمیٹی راولی شرقی سے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ فاؤنڈر ممبر میں آپ کا شمار ہوتا ہے، نظریاتی کارکن ہیں، اور آپ ملک وکیل صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اپنی یونین کونسل کے، شکیل صاحب ترجمان ہیں LOC کے، اس کے ساتھ ذمہ داری آپ کی اطلاعات کی لگی ہے کشمیر کالونی وارڈ نمبر 7 کی مستقبل کی. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ، اور عوام فیصلہ کرے گی کہ ہماری جو آپ کا موقف ہے کس کا بہتر ہے. تو مجھے دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.